वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत का आवाम को बड़ा रिलीफ। पेट्रोल 8 रुपये फी लीटर सस्ता, डीजल की कीमत में 5 रुपये फी लीटर कमी कर दी गई। मिट्टी के तेल की कीमत बरकरार, पेट्रोल 270 से कम होकर 262 रुपये फी लीटर हो गया। डीजल की नई कीमत 253 रुपये मुकर्रर। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने नई कीमतों का ऐलान कर दिया। 12 बजते ही नई कीमतों का इतलाक हो गया। 16 रोज़ में डीजल 35 और पेट्रोल 20 रुपये सस्ता किया गया है। आज 31 मई है और रात 12 बजे के बाद 1 जून से अगले 15 दिन के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का तयन होना है। जो 258 रुपये फी लीटर डीजल है, हाई स्पीड डीजल, वो आज रात 12 बजे के बाद 253 रुपये फी लीटर होगा। दूसरी जो पिछली दफ़ा कमी की गई थी वो पेट्रोल की कीमत में की गई थी, और पेट्रोल की कीमत जो थी उस वक़्त जो मैक्सिमम गुंजाइश निकल सकती थी वो 12 रुपये की गई थी। आज मज़ीद उसमें 8 रुपये की कमी करके तो वो टोटल जो है पिछली और ये 20 रुपये टोटल कमी हो जाएगी। तो ये 270 रुपये से इसकी कीमत कम करके 262 रुपये फ़ी लीटर की जा रही है आज रात 12 बजे के बाद 1 जून से। दूसरी जानिब शहरियों का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कमी पर खुशी का इजहार। पेट्रोल और डीजल सस्ता करना खुश आइंद है, मजीद कमी की जाए। महंगाई बहुत ज़्यादा है, मजीद रिलीफ दिया जाए, शहरियों का हुकूमत से मुतालिबा। अच्छी बात है माशाल्लाह, पेट्रोल कम हो तो अच्छा है, अच्छी बात है ना माशाल्लाह। 8 रुपये नहीं 100 रुपये कम से कम हो तो समझ में आए बात। कम से कम 100 रुपये, क्यों बड़ा भी तो 200-250 रुपये ना सर, उसी हिसाब से 100-200 रुपये कम होने भी चाहिए। ये 8 रुपये तो कुछ भी नहीं है, ना होने के बराबर है, क्योंकि अभी 270 लीटर तो चल ही रहा है। तो कम से कम और भी कम कर दे तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। कोई ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं होगा, करना है तो 30 से 35 रुपये एटलीस्ट या 60-70 रुपये करें तो फिर जाके तो हमें कोई फ़ायदा हो। 48-48 50-50 रुपये के हिसाब से बढ़ा के 8 रुपये सस्ता करने से क्या रिलीफ मिलेगा वहाँ। तेल मंगवाया गया है तो टैंकर 1 या 2 टैंकर के हिसाब से आ रहा है, तो उस लिहाज से 8-10 रुपये कम होना बहुत बढ़ता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद खाने के तेल में बजट से पहले रिलीफ। यूटिलिटी स्टोर्स पर मजीद मुख्तलिफ ब्रांड्स का घी और कुकिंग ऑयल सस्ता। कुकिंग ऑयल फ़ी लीटर 93 रुपये, जबकि घी की फ़ी किलो कीमत में 68 रुपये तक की कमी कर दी गई। कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी, फौरी इतलाक हो गया। गुज़श्ता हफ्ते भी यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ ब्रांड्स का घी, कुकिंग ऑयल सस्ता किया गया था। और नाजरीन, एक तरफ रिलीफ तो दूसरी तरफ तकलीफ। आवाम पर फिर बिजली गिरा दी गई। 1 रुपये 60 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। सारिफिन को आइंदा माह के बिलों में इजाफी अदायगी करना होगी। इजाफे का इतलाक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सारिफिन पर नहीं होगा। बिजली इस्तेमाल करने वालों से 3 अरब 72 करोड़ से ज़ायद वसूल किए जाएंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना आयशा ख़ौस पाशा ने IMF मिशन के बयान को पाकिस्तान के दाखिली मामलात में मुदाखलत करार दे दिया। साथ ही एक और बड़ा बयान दागते हुए कहा कि IMF से डील ना हुई तो वज़ारत खजाना आंखें बंद करके नहीं बैठती, हर वक्त प्लान बी भी मौजूद होता है, लेकिन हमारी तरजीह IMF प्रोग्राम है। वज़ीर मुमलिकत के बड़े बयान के बाद बड़े सवालात पैदा हो गए। IMF की एक के बाद एक शर्त, पाकिस्तान की जानिब से मुसलसल जी हुजूरी, मगर फिर भी आलमी मालियाती इदारा डॉलर्स देने को तैयार ही नहीं है। IMF की शराइत पर अमल और वज़ीर आज़म की जानिब से बराह रास्त राब्ते के बावजूद बर्फ ना पिघल सकी। ऐसे में वज़ीर मुमलिकत के बयान ने पाकिस्तान के बैकअप प्लान को मज़ीद वाज़ेह कर दिया। इससे कबल वज़ीर ख़जाना इसहाक डार भी वाज़ेह कर चुके हैं कि IMF से बात ना बनने की सूरत में बैकअप प्लान भी मौजूद है। अब अहम सवाल ये है कि पाकिस्तान के पास बैकअप प्लान आखिर है क्या? क्या दोस्त मुल्क चीन फिर से मदद को वापस आएगा? मुआशी तज्जियाकारों के मुताबिक चीन पाकिस्तान को मुआशी इस्तेहकाम में मदद देने के लिए काम भी कर रहा है। ये भी ऐन मुमकिन है कि IMF से बात ना बनने की सूरत में चीन ही पाकिस्तान की डूबती मईशत को सहारा देगा। इसकी हालिया मिसाल CPEC पर काम की रफ्तार के हवाले से चीन का अज़म है। चीन पाकिस्तान में सरमाकारी को मरहलावार बढ़ाएगा, जिससे पाकिस्तान की मईशत को संभाला मिलेगा। वहीं नाजरीन, माली मुश्किलात का शिकार हुकूमत ने कौमी असम्बली मुलाजमीन के लिए खजाने का मुंह खोल दिया। मुलाजमीन का मुंजमन अलाउंस नुमाया इजाफे के साथ बहाल करने का फैसला कर लिया गया। कौमी असम्बली मुलाजमीन का पार्लियामेंट हाउस अलाउंस, फ्यूल और बिजली सब्सिडी बढ़ाने का फैसला किया गया है। अलाउंसेज में 100% इजाफे की मंजूरी दे दी गई।
دستاویزات کے مطابق قومی اسمبلی کے فائنانس کمیٹی نے الاؤنسز بڑھانے کی منظوری دی ہے۔ گریڈ 1 تا 22 ملازمین کے پارلیمنٹ ہاؤس الاؤنس میں 100%، جبکہ اسمبلی ملازمین کا پارلیمنٹ ہاؤس الاؤنس بنیادی تنخواہ کے مساوی ہوگا۔ قومی اسمبلی ملازمین کی فیول اور بجلی سبسڈی بنیادی تنخواہ 60% ہوگی۔ الاؤنس میں اضافے کا اطلاق قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے ملازمین پر ہوگا۔ گیم از اوور، سابق کھلاڑی نئے الائنس بنانے کے لیے متحرک، پی ٹی آئی چھوڑنے والے رہنما پھر سیاست میں سرگرم۔ فواد چودھری، سابق گورنر عمران اسماعیل اور محمود مولوی کی اڈیالہ جیل میں قید۔ شاہ محمود قریشی سے طویل ملاقات، نیا الائنس بنانے پر بات چیت ہوئی۔ اس حوالے سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ تبدیلی کا سونامی واپس سمندر برد، پی ٹی آئی کے رہنما ایک ایک کر کے پارٹی سے الگ ہونے لگے۔ الائنس یا پی ٹی آئی بنانے کے لیے بھاگ دوڑ شروع کر دی گئی، پہلی مشاورتی بیٹھک بھی سجا لی۔ سیاسی صورتحال اور آئندہ کی حکمت عملی کی تفصیل بتاتے ہوئے فواد چودھری نے کہا، پارٹی چھوڑنے اور دیگر رہنماؤں کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں۔ عوام کو نواز زرداری کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے، نہ ہی انہیں کھل کر کھیلنے کا موقع دیں گے۔ ملک کو بحرانوں سے نکالنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارا ماننا یہی ہے کہ پاکستان کو ایک مستحکم حل کی طرف جانا ہے۔ ہمیں انشاءاللہ تعالی جو سلوشنز ہیں وہ نکالنے ہیں، سلوشنز کی طرف جانا ہے، اور ہم سلوشنز کی طرف انشاءاللہ تعالی جائیں گے۔ ادھر پی ٹی آئی کے کئی پنچھی نئے گھونسلے تلاش کرنے لگے۔ ان پرندوں کو سیاسی دانہ ڈالنے کے لیے مفاہمت کے بادشاہ نے لاہور میں ڈیرے ڈال لیے۔ ادھر ترین اینڈ کمپنی بھی سرگرم، ایک کے بعد ایک ملاقات۔ سیاسی صورتحال پر غور کا سلسلہ جاری ہے۔ اس حوالے سے آئندہ کیا ہونے والا ہے، 2 سے 3 روز اہمیت اختیار کر گئے۔ ترین سیاست میں گرم ترین، اسلام آباد کا سیاسی محاذ سنبھالیا۔ جہانگیر ترین سے فردوس عاشق اعوان سمیت پی ٹی آئی چھوڑنے والے متعدد رہنماؤں کی ملاقات، نئی سیاسی پارٹی بنانے اور آئندہ کی حکمت عملی کے لیے سیاسی مشاورت تیز کر دی۔ جہانگیر ترین کا اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض سے بھی رابطہ۔ نئے سیاسی منظرنامے میں جوڑ توڑ کا سلسلہ عروج پر، سابق کھلاڑی سردار تنویر الیاس خان کے سربراہ مسلم لیگ چودھری شجاعت حسین سے ملاقات۔ میڈیا سے گفتگو میں سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا کہ چودھری شجاعت حسین کے ساتھ تعلق بہت پرانا ہے، سیاسی فیصلے چودھری شجاعت کی مشاورت سے کروں گا، ان سے بہتر عوام کی رہنمائی کوئی نہیں کر سکتا۔ چودھری شجاعت کی سیاسی نظریات کی قدر کرتا ہوں۔ دوسری جانب آصف علی زرداری کے لاہور میں ڈیرے رنگ لانے لگے۔ جنوبی پنجاب میں سابق رہنماؤں کی پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ سابق صدر آصف علی زرداری سے جنوبی پنجاب کے مختلف اضلاع سے تعلق رکھنے والے رہنماؤں نے ملاقات کی۔ رسول بخش جتوئی، قطب فرید قریجہ، سید قائم علی شمسی، سردار اللہ بخش لغاری، پیر جعفر مزمل شاہ، میاں علمدار قریشی، عبدالغفور ارائیں، یاسر عطا قریشی سمیت دیگر رہنما پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے۔ آصف علی زرداری نے نئے شامل ہونے والوں کو خوشامدید کہا اور پیپلز پارٹی کا مفلر پہنایا۔ میڈیا سے گفتگو میں یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ ہر جماعت سے رہنما پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں۔ ناظرین، 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل میں سابق وزراء سارا ملوا شہزاد اکبر پر ڈالنے لگے۔ فروغ نسیم، مقبول صدیقی اور علی زیدی نیب ٹیم کے سامنے پیش، بیان قلم بند کرا دیا۔ تحقیقاتی ٹیم نے 1.5 گھنٹے تک تینوں سابق وزراء سے پوچھ گچھ کی۔ تینوں نے کہا ہمیں کوئی دستاویزات یا بریفنگ نہیں دی گئی تھی، القادری ٹرسٹ کرپشن کیس کے دستاویزات ہمارے پاس نہیں ہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل کا کابینہ میٹنگ میں منظوری کا کہا گیا۔ ناظرین، مزید رہنما اینٹی کرپشن کے ریڈار پر آ گئے۔ اینٹی کرپشن پنجاب نے شیخ وقاص اکرم اور سابقہ MNA غلام بی بی بھروانہ کو آج طلب کر لیا۔ دونوں کو متعلقہ ریکارڈ بھی ساتھ لانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ملاقات۔ پاک امریکہ تعلقات، مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ متاثرین سیلاب کی بحالی کے لیے مزید تعاون پر اتفاق۔ خطے کی سیاسی صورتحال پر بھی بات چیت کی گئی۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے برطانوی چیف آف جنرل سٹاف سر پیٹرن کی ملاقات ہوئی۔ علاقائی سیکیورٹی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ISPR کے مطابق GHQ آمد پر برطانوی چیف آف جنرل سٹاف کے چاق و چوبند دستے نے سلامی دی۔ معزز مہمان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ اور خطے میں امن و امان اور استحکام کے قیام کے لیے پاکستان آرمی کی قربانیوں اور کامیابیوں کو تسلیم کیا۔ برطانوی چیف آف جنرل سٹاف نے یادگار شہداء پر حاضری دی اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا سے ملاقات بھی کی۔
شمالی وزیرستان کے علاقے اسپنوام میں پولیو ٹیم پر دہشت گردوں کا حملہ، فائرنگ کے تبادلے میں سپاہی ثاقب الرحمان شہید ہو گئے۔ سیکیورٹی فورسز نے پولیو ٹیم کو بحفاظت باہر نکال دیا۔ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانے کا جائزہ بھی لیا، علاقے میں سرچ آپریشن بھی کیا گیا۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ ایسی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ابھی آپ کو بتائیں کہ 9 مئی کو جناح ہاؤس اور دیگر حساس تنصیبات پر حملہ، جلاؤ گراؤ توڑ پھوڑ کا معاملہ۔ لاہور پولیس کے ریسپانس پر تفصیلی رپورٹ تیار، تصاویر جاری کر دی گئی۔ کمانڈر، افسران اور فورس کی 9 مئی کو موومنٹ کی سرویلنس سیف سٹی کیمروں سے کی گئی۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ ثانیہ 9 مئی حساس تنصیبات پر حملہ، جلاؤ گراؤ توڑ پھوڑ کا معاملہ۔ لاہور پولیس کے ریسپانس پر تفصیلی رپورٹ تیار، تصاویر جاری۔ رپورٹ کے مطابق مشتعل مظاہرین 3 بجے لبرٹی چوک پہنچے۔ پولیس ریسپانس 3:07 پر ہوا۔ پولیس لائن سے نفری 3:02 سے 51 منٹ تک نکلتی رہی۔ 3:30 بجے واٹر کینن پولیس لائن سے نکال دی گئی۔ پولیس زمان پارک مشتعل مظاہرین کو 4:34 سے 5 بجے تک منتشر کرتی رہی۔ پولیس لائن سے کینٹ حساس تنصیبات کے لیے مزید نفری 4:06 سے 4:28 تک نکلتی رہی۔ ایس پی کینٹ اور 18 اہلکاروں کا سامنا مشتعل افراد سے شیرپاؤ چیک پوسٹ پر 5 بجے ہوا۔ ایس پی کینٹ و اہلکار زخمی ہوئے۔ مشتعل ہجوم 5:15 پر جناح ہاؤس پہنچ گیا۔ DIG آپریشن، SSP آپریشن، SP سول لائن، SP سٹی 5:24 پر روانہ ہوئے۔ 5:45 پر کمانڈر لاہور پولیس جناح ہاؤس کے سامنے شر پسندوں کو منتشر کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ جناح ہاؤس کے اندر 250، باہر 3500 مشتعل افراد موجود تھے۔ 6:27 سے رات 2:43 تک شر پسند لبرٹی اور عسکری کے گیٹ جمع رہے۔ شاہد رضوی، نیو نیوز لاہور۔ وزیر اطلاعات پنجاب عامر میر کا کہنا ہے کہ پنجاب بھر میں 9 مئی کی تقریب کاری میں ملوث 300 خواتین میں سے گرفتار ہونے والی خواتین کی کل تعداد 46 تھی، جن میں سے اب تک 29 ضمانت پر رہا ہو چکی ہیں، جبکہ 17 خواتین شناخت پریڈ کے لیے جیل میں ہیں۔ نگران وزیر اطلاعات عامر میر نے مزید کہا کہ قانون کے مطابق ان خواتین کی شناخت پریڈ ہونے سے پہلے رشتہ داروں سے ملاقات ممکن نہیں۔ تمام گرفتار ملزمان کے لیے پاکستانی قوانین کا اطلاق ایک جیسا ہے، نہ تو کسی سے زیادتی ہوگی اور نہ ہی کوئی رعایت کا مستحق ہے۔ ایک نام نہاد سیاسی جماعت پوائنٹ سکورنگ کے لیے خواتین کی تعداد کو بڑھا کر پیش کر رہی ہے۔ اور ناظرین، سندھ حکومت کا 9 مئی کو جلنے والی گاڑیوں کے مالکان کو معاوضہ دینے کا اعلان۔ جن شہریوں کی موٹر سائیکلیں جلائی گئیں انہیں نئی موٹر سائیکلیں دی جائیں گی۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کے مالکان سے تفصیلات پولیس کے ساتھ شیئر کرنے کی ہدایت۔ 9 مئی کو شارع فیصل پر موٹر سائیکل اور ایک گاڑی جلانے کا واقعہ رپورٹ ہوا تھا۔ جرائم کی خبریں شامل کریں۔ آپ کو بتائیں کہ کشمور کی تحصیل تنگوانی میں ڈاکوؤں کا راج برقرار ہے۔ ٹھل روڈ پر گاڑی پر فائرنگ سے 2 افراد زخمی، ڈاکو ایک مسافر کو اغوا کر کے بھی لے گئے۔ زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، کشمور کی تحصیل تنگوانی میں ڈاکوؤں کا راج برقرار ہے۔ ٹھل روڈ پر گاڑی پر فائرنگ سے 2 افراد زخمی، ڈاکو ایک مسافر کو اغوا کر کے لے گئے، زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ لاہور سے میاں والی جانے والی ایکسپریس کے فیصل آباد کے قریب حادثہ، ریسکیو حکام کے مطابق خواتین اور بچوں سمیت 10 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمی مسافروں کا تعلق میاں والی، عیسیٰ خیل، چنیوٹ، دنیا پور، لاہور اور سرگودا سے ہے۔ کراچی کے علاقے صنعتی کورنگی ایریا اور شاہراہ نور جہاں میں مبینہ پولیس مقابلہ، فائرنگ کے تبادلے میں 3 ملزم زخمی حالت میں گرفتار، اسلحہ چھیننے گئے، موبائل فون اور ایک رکشہ برآمد۔ دوسری طرف لیاقت آباد 10 نمبر میں گھر سے خاتون کی لاش برآمد ہوئی۔ پولیس کے مطابق مقتولہ غیر شادی شدہ تھی۔ کراچی میں رواں برس پہلے 5 ماہ کے دوران فائرنگ کے مختلف واقعات میں 256 شہری قتل ہوئے۔ ڈکیتی مزاحمت پر 61 افراد جاں بحق اور 290 افراد زخمی ہوئے۔ پولیس نے مقابلوں کے دوران 41 ڈاکوؤں کو مارنے کا دعویٰ کیا، جبکہ 532 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار کیے گئے۔ صادق آباد سے خبر آپ کو دیں، تھانہ سٹی کی حدود میں نامعلوم افراد نے گھر میں گھس کر میاں بیوی کو قتل کر دیا۔ پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی، شواہد اکٹھے کر لیے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ خبریں اور بھی ہوں گی، شامل کریں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ دنیا کے 31 افراد اس وقت امریکی خزانے سے زیادہ دولت کے مالک ہیں۔ ایک طرف امریکہ کا دیوالیہ ہونے کی خبریں گردش میں ہیں، وہیں امریکہ کے امیر ترین شخصیات کے پاس امریکی خزانے سے زیادہ دولت ہے۔ اس کے علاوہ امریکی شخصیات کے علاوہ بھارت اور چین کے 2 امیر شخصیات بھی شامل ہیں۔
افواج پاکستان کے ویٹرنز کے جناح ہاؤس لاہور کا دورہ 9 مئی کے واقعات میں ہونے والی تباہی کا جائزہ لیا۔ جناح ہاؤس میں پیش آنے والے واقعے کی شدید مذمت، کہتے ہیں یہ بہت ہی رنجیدہ کر دینے والے واقعہ ہے۔ بابائے قوم کے گھر کو جلانے اور سرحدوں کے محافظوں کی بےحرمتی کرنے والے شرپسند کسی طور پر قابل قبول نہیں۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد شہداء کے لواحقین سمیت غازیان پاک فوج صدمے سے دوچار ہیں۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ کشمیر کی تحصیل تنگوانی میں ڈاکوؤں کا راج برقرار ہے۔ ٹھل روڈ پر گاڑی پر فائرنگ سے 2 افراد زخمی، ڈاکو ایک مسافر کو اغوا کر کے بھی لے گئے، زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ مزید جانیں گے نمائندہ نیوز سبحان علی سے۔ جی سبحان، کیا تفصیلات ہیں؟ جی ہاں بالکل، پولیس کی 2 مختلف واقعات میں کارروائی ہوئی ہے۔ ٹھل روڈ پر ڈاکوؤں کی مسافر گاڑی سے لوٹ مار کرنے کے بعد ایک مسافر کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ مذمت پر ڈاکو کی اندھادھند فائرنگ سے 2 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں ڈرائیور محمد حسن اور محمد عثمان شامل ہیں، جو کہ ضلع جھٹپٹ بلوچستان کے رہائشی ہیں، جن کے طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا، جن میں سے ایک کی حالت تشویشناک ہونے پر انہیں سکھر اسپتال ریفر کر دیا ہے۔ اطلاع کے بعد پولیس کا ڈاکو کے پیچھا کرتے ہوئے مقابلہ اغوا ہونے والے مسافر کو بچا لیا ہے۔ اور دوسری جانب میں آپ کو بتاتا چلوں، تنگوانی کرمپور پولیس تھانہ کے حدود منگسی روڈ پر پولیس اور ڈاکو میں مبینہ مقابلہ ہوا ہے۔ مقابلے میں ایک ڈاکو ہلاک اور ساتھی فرار ہو گئے اور پولیس کا سرچ آپریشن جاری ہے۔ اور جب ہماری ایس ایس پی عرفان سمو سے بات ہوئی تو ان کا کہنا ہے کہ پولیس نے علاقے میں ناکہ بندی کر کے سرچ آپریشن شروع کر دی ہے، جلد ہی ڈاکو کو گرفتار کر کے ضلع میں امن امان لائیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سبحان علی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی اپنی بہن فوزیہ صدیقی سے 20 سال بعد پہلی ملاقات ہو گئی۔ امریکی جیل میں ہونے والی یہ ملاقات انتہائی جذباتی تھی۔ دونوں بہنوں کی اگلی ملاقات آج ہوگی۔ مغربی ہواؤں کی انٹری سے ملک بھر میں موسم خوشگوار ہو گیا۔ اسلام آباد، لاہور سمیت مختلف شہروں میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش، موسم خوشگوار ہو گیا۔ تنگوانی میں موسلادھار بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ سیلابی ریلوں کی وجہ سے متعدد دیہات کا بھی رابطہ منقطع ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے پنجاب، سندھ، بلوچستان اور آزاد کشمیر میں مزید بارشوں کی پیش گوئی۔ ملک بھر میں مغربی ہواؤں کی دبنگ انٹری، مختلف شہروں میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش اور ژالہ باری۔ تیز ہواؤں اور ژالہ باری سے فصلوں کو بھی نقصان پہنچا۔ تنگوانی میں موسلادھار بارش اور ژالہ باری، سیلابی ریلیں سے شکارپور قومی شاہراہ غوثپور مقام تک بند۔ سیلابی ریلوں کی وجہ سے متعدد دیہات کا رابطہ منقطع ہو گیا۔ اسلام آباد میں ہلکی بارش نے موسم سہانا کر دیا۔ لاہور میں بادل خوب برسے، موسم خوشگوار ہو گیا۔ سرگودا، ٹوبا ٹیک سنگھ، گوجرا، ننکانہ صاحب میں بارش اور شدید ژالہ باری، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ پشاور، سوات، بنوں سمیت خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں بارش کے باعث موسم خوشگوار، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ بلوچستان کے مختلف اضلاع میں باغات کو نقصان پہنچا۔ باغ آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بارش سے موسم سرد ہو گیا۔ نیوز بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہے۔